औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति वतवास्सौ बिल हक़्क़ि वतवास्सौ बिस्सब्र। सामीन कराम, आपके सामने एक मरतबा फिर अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से हाज़िर हैं। और आज जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये 29 रमज़ानुल मुबारक सन 1446 हिजरी का दिन है। और होपफुली आज ये इस साल के माह मुबारक का आखिरी दिन होगा। तो दुआ है कि परवरदिगार तमाम मुसलमानों के इस माह मुक़द्दसा में जो जो सही की है, इबादत की हैं, परवरदिगार उसको अपनी बारगाह में दर्जे कबूलियत अता फरमा और हम सब के गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। सामीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये सिलसिला ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के उन्वान से एक अवेयरनेस क्रिएट करने का एक हकीर सी काविश है कि इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए, जहाँ लास्ट अपने एपिसोड में हमने यमन के हालात डिस्कस किए थे, आज भी हम उसी की कंटिन्यूटी में लेकर चल रहे हैं कि जिसमें किताब में क़िबला वालिद साहब ने जनाब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी एडवोकेट साहब ने अपनी किताब में ये चीज़ लिखा था कि अक़वाम आलम की ज़बू हाली ज़ुल्म व सितम मुस्तकबिरीन जहाँ का तमाम आलम पर हमलावर होना, हुर्रियत पसंदों और इनकलाब पसंदों पर जदीद असलहा और मिसाली माशी ताकत के बलबूते पर जुल्म ढाया जा रहा है और इनको दहशतगर्द का नाम देकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और अपना निज़ाम जमहूरियत नाफिज करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है और तमाम दुनिया में इन तमाम बातों का निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बनाया जा रहा है। उनकी दौलत को बेदरेग लूटा जा रहा है, वो जिसमें ख़ास तौर पर मादनियात आ रही हैं कि वो मादनियात की दौलत को इतना बेदरेग लूटा जा रहा है। इस्लाम के मुजाहिदों का जज्बा हुर्रियत और शहादत के शौक़ को कुचला जा रहा है। इस्लामी ममालिक पर बेजा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और अपने हलीफों को खुली छुट्टी दे रखी है कि वो जो चाहे करें, उनकी पुष्ट पनाही की जा रही है। और ये आज क्लियर कट है, आप देखें गज़ा में 1 साल से ज़्यादा तकरीबन होने वाला है कि मुसलसल गज़ा के ऊपर जिस तरह जबर इस्तिदाद और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में जो चीज़ें की जा रही हैं, उस पर जो किया जा रहा है उसको सही करार दिया जा रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और ये ही गलत है। और उन्होंने अपने हलीफों को भी छुट्टी दे दी। देख रहे हैं ना आप कि जिसको चाहे जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी निशाना बनाया जाए और मुसलमानों के दरमियान अमन व अमान की फ़िज़ा को कत्ल व गारतगरी में बदला जा रहा है। इस्लाम और इस्लामी शायर का खुले बंदो मजाक उड़ाया जा रहा है और तमाम शवाहिद इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि फ़र्जंद ज़हरा जनाब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बरहक़ कायम आले मोहम्मद ज़हूर फरमाएँ और इन तागूती ताकतों का कला कमा करके दुनिया में अमन व सकून पैदा फरमाए। इसी चीज़ से वो डर रहे, इसलिए कि वो भी जानते हैं कि आखिरी ज़माने में जो ज़हूर होना है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, ये उसी को रोकने के लिए तमाम असबाब किए जा रहे हैं। इसलिए कि तमाम उनकी भी कुतुब में लिखा हुआ है, हमारी कुतुब में भी लिखा हुआ है कि ये ज़हूर होगा और ये ज़हूर ही इनको इसके रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आजकल के जो हालात आप देख रहे हैं, जैसे ये पिछले 2 दिन में जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसको कहा जा रहा है। एक तो वो कि जो यूरोपीय यूनियन ने ऐलान करवाया है और ये तमाम मीडिया पर है कि उन्होंने ऐलान किया है कि तमाम लोग अपने एमरजेंसी किट बैग्स तैयार रखें। अपने उस किट बैग के अंदर चंद दिनों की खुराक, खुश्क खुराक, अपनी तमाम मोबाइल के चार्जर्स, अपनी तमाम अहम चीज़ें, पैसा, अपने क्रेडिट कार्ड्स, इन चीज़ों का एक किट बैग बनाएं। अपनी दवाइयाँ, अपने तमाम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसका एक किट बैग बनाएं और वो किट बैग बनाकर अपने हाथ में रखें, इसलिए कि यूरोप अब हालत जंग में है। ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि यूरोप को वो कह रहे हैं, यूरोपीय यूनियन का जो नुमाइंदे हैं वो मीडिया पर आकर उन्होंने ये बताया है कि यूरोप इस वक्त ख़तरे में है। यूरोप में अब हालत जंग
بہت قریب ہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جو کل کے دن ہوئی ہے کہ جس میں رشین پریزیڈنٹ نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس کو، ایک تو ان کی پریس کانفرنس تھی، دوسری جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جیمس وینس، وہ گرین لینڈ جا رہے ہیں، کیونکہ جو امریکہ نے اپنے چینج کے بعد، نومبر کے بعد، انہوں نے اپنا کلیم ڈالا تھا کہ ہم گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کریں گے، تو ان کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے رشین پریزیڈنٹ کی پریس کانفرنس، کہ رشین پریزیڈنٹ نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بہت طویل پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے امریکہ کو ایک لحاظ سے کھلی چھوٹ دے دی کہ جائیں جی، آپ جائیں اور گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی کہ جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیز ہے کہ امریکہ کو کھلی چھوٹ رشیا نے دے دی کہ جاؤ، جا کر تم قبضہ کر لو۔ تو یہ دو ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور بظاہر یہ وہ یالٹا کا جو کانٹریکٹ تھا اسی کی ایک ریپیٹیشن نظر آ رہی ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پہ نظر آیا تھا، اس کا امریکہ کا اور رشیا کا اور اس کا یورپ کا، انگلینڈ کا، کہ جنہوں نے جرمنی کے خلاف اور جاپان کے خلاف جو ایک ایگریمنٹ کیا تھا یالٹا کا، یہ اسی کی ایک کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف رشیا نے یہ بھی انتباہ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اپنی کارروائیوں کو ذرا روکے، اور جو کانفرنس بلا رہا ہے یوکرین کے اور اس کے مسئلے پہ، اس نے خاص طور پر چائنا کو بلایا۔ تو یہ وہ تمام ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں دنیا میں جو کہ آپ کو آخری زمانے کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اس لیے کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کتاب میں قبلہ والد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین سے روایت ہے کہ تحقیق میں ضرور بالضرور مصر میں منبر بناؤں گا، دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، اور یہود و عرب کے ہر علاقے سے، یہود کو عرب کے ہر علاقے سے نکال دوں گا، اور اپنے اس اساس سے پورے عرب کو ہانکوں گا۔ تو راوی نے دریافت کیا کہ یا امیر المومنین، آپ ایک مرتبہ پھر کیا زندہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اے ابایا، ایسا نہیں ہے، یہ کام میری اولاد کا ایک مرد کرے گا۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 53 کے اندر روایات میں اس یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو یہود آخری زمانے میں وہ تمام عالمی استکباری طاقت بننے کے لیے وہ مسلط ہو جائیں گے۔ اسی کنٹینیوٹی میں یہ مولا کائنات کا یہ ایک اور فرمان ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس ظہور کی آیات اور علامات میں پہلی یہ ہے کہ کوفے کا محاصرہ ہوگا، اس پر بمباری ہوگی، اور کوفے کی گلیوں کوچوں میں بچاؤ کے لیے مورچے ہی مورچے دیکھ رہا ہوں۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یہود کو دنیا کے اوپر مسلط کر دے گا، یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی جو ایٹمی طاقتیں ہیں اس کے بلبوتے کے اوپر یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اکٹھے ہو کر یہ طاقت بن کر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور وہ جب اسی سلسلے میں مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تب خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، اور کوئی چیز ان کو روک نہ سکے گی، یہاں تک کہ جھنڈے ایلیا قدس پر آ کر لہرا دیے جائیں گے۔ احادیث میں یہ بھی ہے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں، یہ جتنی عالمی طاقتیں ہیں یہ سب جانتی ہیں کہ یہ ظہور کے بعد کیا ہونا ہے، ایک جنگ، بہت بڑی جنگ ہونی ہے، اور یہ تیسری جنگ، عالمی جنگ جو ہے وہ اسی کا پیش خیمہ ہے۔ اسی پیش بندی کے لیے یہ لوگ اپنے تیاریاں کر رہے ہیں، اپنے اتحادوں کو ری میپ کر رہے ہیں تاکہ یہ اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہاں پر ایک اور روایت ہے کہ احادیث میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام، کیونکہ یہود کا سب سے بڑا جو مین چیز تھی وہ ان کا تھا کہ ہماری توریت ابھی ہے، باقی ہے، تابوت سکینہ باقی ہے، اسی چیز کے لیے یہ بھی اپنے جو ان کا مسلح اعظم آنا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری چیزیں سب آ جائیں گی،
تو احادیث میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اصلی توریت کو انطاکیہ، شام، فلسطین اور بحر طبریہ کی غاروں سے نکالیں گے اور اس کتاب کے ذریعے یہودیوں پر حجت کریں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام توریت اور انجیل کو زمین سے نکالیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے نبی نے کہا، تحقیق اس کے کہ ملک کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت سکینہ لے کر آئے گا، اور اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون جو کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اس میں موجود ہے۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھائیں گے، تحقیق اس میں ضرور بالضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر مومنین ہو۔ تو تفاسیر میں آیا ہے، اب تھوڑا سا اپنی ینگ جنریشن کو بتانے کے لیے کہ تابوت سکینہ ہے کیا، تو روایات میں یہ ہے، تفاسیر میں آیا یہ ایک صندوق ہے کہ جس میں انبیاء کے تبرکات ہیں، اور بنی اسرائیل کے نزدیک جس کے پاس یہ صندوق ہوتا ہے اسے ملک اور حکومت کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔ اور بتحقیق فرشتے آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے جم غفیر سے اسے اٹھایا اور حضرت طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ پھر طالوت نے اس کو حضرت داؤد کے لیے، اور حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کو، اور انہوں نے اپنے وسیع جناب آصف برقیہ کو دے دیا۔ پھر بنی اسرائیل نے اس کو کھو دیا اور آج تک کھوئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دوسروں کی اطاعت کر دی۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ وہ یعنی امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو انطاکیہ کے ایک غار سے نکالے گا، اور توریت کو شام کے پہاڑ سے نکالے گا، اور اس کے ذریعے یہودیوں پر حجت قائم کریں گے، جس کی وجہ سے بہت سے جو بچے ہوئے ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت جناب رسول خدا سے ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر بحر طبریہ سے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، اسے اٹھایا جائے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اسے بیت المقدس میں رکھیں گے، اور جب یہودی اسے دیکھیں گے تو وہ اسلام لے آئیں گے۔ تو سامعین کرام، ان تمام احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ یہ یہودی جو کہ جنگ کو پوری دنیا پر مسلط کر دیں گے، جس وقت امام کا ظہور ہوگا وہ تابوت سکینہ کو، توریت اور انجیل کو جب لے کر آئیں گے تو آپ کی حجت ان پر قائم ہو جائے گی، اور امام مہدی علیہ السلام کی اسی لیے یہودیوں سے جنگ ہوگی۔ ان احادیث میں ایک بڑے مارکے کا بھی ذکر ہے، وہی مارکہ جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جس طرح جو محققین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یالٹا ایگریمنٹ کا شاید یہ ایک دوبارہ سے ریوائول ہے۔ یالٹا ایگریمنٹ بھی اکٹھے ہونے کا نام تھا، بڑی طاقتیں اکٹھے ہو رہی تھیں ایک قوت جرمنی کے خلاف اور جاپان کے خلاف، اور آج یہ قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہوگا، اور احادیث میں ہے کہ وہ اس بڑے مارکے کا بھی ذکر ہے کہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور سفیانی کے درمیان میں ہوگا۔ سفیانی کی پشت پر یہود اور رومی ہوں گے، اور اس جنگ کا دائرہ کار انطاکیہ سے عکا تک ہوگا۔ عکا یعنی کہا گیا ہے روایات میں جو آیا ہے، عکا کا پورا علاقہ شام، لبنان، فلسطین اور اس کے ساحل کی لپیٹ میں، اس کی خشکی تری طبریہ، دمشق، قدس، یہ سب جنگ کی لپیٹ میں ہوں گے۔ اگر آپ پچھلے زمانے میں جا کر دیکھیں تو یہ وہ تمام جو علاقے عکا کے نام سے ہیں، شام، لبنان، فلسطین، دمشق، قدس، بیت المقدس، یہ تمام علاقہ کور کر رہا ہے تمام مشرق وسطیٰ۔ تو یہ جنگ کی لپیٹ میں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک مغربیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کریں گے کہ جی روم پر چڑھائی نہ کریں اور اہل روم مسلمانوں پر شبخون نہ ماریں۔ اس معاہدے کی مدت 7 سال ہوگی، اور یہ معاہدہ حضرت عیسیٰ کے واسطے سے ذریعے سے ہوگا، لیکن 2 یا 3 سال بعد مغرب والے اس معاہدے کو توڑ دیں گے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور عکا کی زمین دشمنان خدا کی لاشوں سے اس طرح بھر جائے گی کہ وحشی جانور اور پرندوں کے لیے دسترخوان ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رومیہ کا شہر تکبیر سے فتح ہوگا، اور 70,000 مسلمان ہوں گے جو اس مارکے میں حاضر ہوں گے اور ظالموں کا کلا کما کریں گے۔
اور اس جنگ کی تیاری کے لیے روایات میں آ رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی بحریہ کو منظم کریں گے۔ یاد رکھیے یہ جنگ ذاتی جنگ نہیں ہوگی، یہ جنگ دنیاوی ہتھیاروں ہی سے ہوگی۔ اسی لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی بحریہ کو منظم کریں گے اور یورپ کی فتح کے لیے مرکز بنائیں گے۔ اور روایات میں ہے کہ عکا کے ساحل سے 400 بحری بیڑے بنائیں گے اور روم کے شہر کا رخ کریں گے اور اس کو فتح کریں گے۔ یہ ہے اصل حقیقت جس کا خوف تمام عالم کو ہے، اور وہ جانتے ہیں، اس چیز کو جانتے ہیں اس لیے کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں تمام حالات لکھے ہیں، اور وہ اس کے اوپر کام ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان تو خواب غفلت ہی کا شکار ہیں۔ آج مسلمانوں کو انہوں نے طبقات میں بانٹا ہی اس لیے ہے کہ مسلمان اس طرف توجہ ہی نہ دے سکے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان اہل تشیع جو کلیم کرتے ہیں وہی نہیں ہیں۔ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس وقت کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں سوائے چند لوگوں کے؟ ایک ہی مملکت ہمیں نظر آ رہی ہے ایران کی کہ جو کہ کام کر رہی ہے کسی حد تک، لیکن اس کے برخلاف ان کی تیاریاں عروج پر ہیں، وہ مسلمانوں کو کچلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، یا میر انیس مرحوم کا کیا موقع کا شعر ہے کہ یا منتقم ظہور امام زمان دکھا، یا منتقم ظہور امام زمان دکھا، آنکھیں ہیں منتظر در امن و امان دکھا، اب دم لبوں پر ہے رخ آرام جاں دکھا، پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، اس دن غلام صوب اتاریں حسین کا۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ پروردگار، اے پروردگار تو ولی اثر حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام پر، ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر ہر گھڑی تیرا درود اور سلام ہو، ان کے لیے ولی اور محافظ، رہبر، مددگار، رہنما اور نگہبان بن جانا، تاکہ مخلوق کو اس زمین میں ان کی حیات کی وجہ سے اطمینان